बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज के 3 बड़े अहम वाक़यात। इमरान खान साहब लाहौर में थे और वहाँ पर लाहौर में उन्होंने अपनी पार्टी को क्या टास्क दिया। बड़ी ये मानी खेज़ बात है जो वो टास्क देके गए हैं और इसका मतलब ये है कि पार्टियाँ अंदर से उनके साथ मिली हुई हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। पीछे बच जाती वो क्या टास्क देके गए हैं और मैं क्यों कह रहा हूँ ये आगे चल के बात करेंगे। और आज ही के दिन 2 बिस्तियाँ हुई हैं। एक हुई है परवेज़ इलाही साहब की लाहौर में और दूसरी हुई है जनाब शहबाज गिल साहब की बेइज्जती। शहबाज गिल साहब की बेइज्जती जो है उसके ऊपर जो है वो मेरे दिल कर रहा है कि मैं गिरा लगाऊं कि बिस्ती उसकी होती है जिसकी कोई इज़्ज़त हो, लेकिन बहरहाल वो ये एक मजाक वाली बात है। जो उनके साथ सलूक जो है राना सनाउल्लाह साहब ने किया है कि वल्दियत नामालूम, वो हम उसका ख़िलाफ़ बाकायदा एहतजाज भी किया था तब भी। तो ये मैंने लाइटर साइड पे बात की थी, ये नहीं कहनी चाहिए बात इस तरह की। तो वो एक सहाफ़ी ने की है, मगर क्यों की है ये बड़ी अहम बात है कि सहाफ़ी को भी इस तरह का अगर उनसे इस लबो लहजे में बात करनी पड़ी या इंसल्टिंग एटीट्यूड जो है वो इख्तियार करना पड़ा, तो उसके पीछे वजह ख़ुद शहबाज गिल साहब थे। वो उनके मुंह में वो हर किसी के मुंह चढ़े हुए हैं यूँ कह लें, या मुंह फटा है हर किसी की, वो जो है ला पा के हाथ में पकड़ाने की कोशिश करते हैं, पकड़ाने की। तो आगे से वो क्या कहते हैं ना कि कोई सवा शेर भी टक्कर जाता है, तो टक्कर गया। वो टक्करने वाला कौन था और क्या बात, तो ये भी आपको बताऊँगा। और इमरान खान साहब के हाथों बेइज्जती हुई है परवेज़ इलाही साहब की, और बाकायदा नशर हुई है उनकी बेइज्जती, ये भी आपसे बात करूँगा। और फिर जो एक है पंजाब असम्बली की करारदाद है कि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ है कि जी कि वो मुस्ताफ़ी हों, बल्कि मेंबरान भी मुस्ताफ़ी हों। तो फिर क्या होगा मुस्ताफ़ी होने के बाद। और इमरान खान साहब के चाहने वाले टीवी मुज़ाकरों के बैठ कर क्या क्या बातें कर रहे हैं, इमरान खान साहब की वकालत किस अंदाज में कर रहे हैं और उनको आगे से काउंटर कैसे किया जाता है। मेरे एक दोस्त के प्रोग्राम में आज बैठे हुए थे, वहाँ पर जो गुफ्तगू हुई मैं उसका थोड़ा सा आपको हवाला देना चाहता हूँ। तो आखिरी बात जो है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने वो की है कि इमरान खान साहब ने पैसे पकड़े हुए थे जो सी पैक को बर्बाद करने के लिए। सी पैक की बर्बादी में सिर्फ इमरान खान साहब ही नहीं है, मौलाना फजलुर रहमान साहब आगे चल के शायद बता दें, लेकिन फ़िल वक्त तो नज़र आ रहा है कि जिन्होंने जनाब आसिम सलीम बाजवा साहब को सी पैक अथॉरिटी का चेयरमैन लगाया, वो पाकिस्तान के और सी पैक अथॉरिटी के और चाइना के, ये तीनों के दोस्त नहीं हो सकते थे। और जो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बात की है वो आरिफ नकवी साहब की जो स्टेटमेंट या जो उनका बयान जो इंक्वायरी वाला है वो जो इस वक्त पब्लिक हुआ पड़ा है, उसके तनाजुर में उन्होंने बात की है कि शेख अन-नहान जो यानी कि दुबई के जो सुल्तान या मालकान में से एक हैं, दुबई और पाकिस्तान की यानी कि कराची की हमेशा से टसल रही है। एक कॉलम लिखा था नज़ीर नाजी साहब ने बड़ा अरसा पहले, और दुबई और वो था कि कराची के जो अरूसल बलाद ये कहा जाता है यानी कि रोशनियों का शहर। तो अगर मेरी उर्दू कोई ठीक है तो ये, अगर नहीं तो मैं उसकी माफ़ी चाहता हूँ। तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि ये इस शहर को आलमी साहूकारों की नज़र लग गई। ये उनका कॉलम था और बड़े साल पहले उन्होंने लिखा था, और वो ये था कि दुबई जो था, अगर आप पाकिस्तान बनने के बाद आप अगर जाएं तो जब दुबई तश्कील पा रहा था या UAE जब तश्कील पा रहा था, तो वहाँ पर एक मीटिंग हुई थी दुबई में, और उस मीटिंग में जो जितनी ये रियासतें हैं मुत्तहिदा रियासत हाय अरब अमारात, उसके जितने वाली थे वो उस मीटिंग में हैं, फर्शी नशस्त है। तो वो जो अल-नहान साहब हैं बड़े वाले, वो भी उसमें शामिल हैं। जो दुबई से ज़्यादा UAE बनाने के लिए जो मीटिंग थी, वहाँ पर वो बैठ के जिस तरह करके उनका दस्तरखान है और फिर वो जो उनके हालात हैं और वो जो आज उनके हालात हैं, बड़ा फ़र्क था। और एक वक्त वो था कि कराची में जो अरब ये वाले जो है ना अरब, मैं सऊदी अरब वाली बात नहीं कर रहा, मैं ये जिसको UAE कहते हैं उसकी बात कर रहा हूँ। वो बेचारे भीख मांगने कराची आया करते थे अरब। तो फिर वो वक्त बदला तो उनका बहुत बड़ा उनका जो है एक कंसर्न है कि पहले उन्होंने कराची को बर्बाद किया, बड़े तरीके के साथ बर्बाद किया कराची में। फिर जो इंटरनेशनल
چونکہ عرب جو ہیں وہ جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے یا جو سرمایہ دار ہیں وہ ان کے فرنٹ مین ہیں دنیا کے اندر، یا اس خطہ جو ہے نا ہمارا ایسٹ، مڈل ایسٹ، مشرق وسطیٰ، ساؤتھ ایشیا اس کے، اور یہاں پر بیٹھ کے جو کہتے ہیں کہ جی کہ دبئی میں جو CIA کا جو ایشیا کو ڈیل کرتا ہے وہ آفس وہ دبئی میں ہے، اس کا ہیڈ کوارٹر جو ہے یا ریجنل آفس اگر آپ کہہ لیں تو وہ دبئی میں ہے۔ تو انہوں نے پورا یعنی کہہ لیں کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے فرنٹ مین جو ہیں وہ UAE والے، تو لہٰذا انہوں نے اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے مل کے MI6 الطاف حسین صاحب کے اوپر یہ الزام لگتا ہے کہ انہوں نے کراچی کے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جہاں پر MI6 کا یہ آپریشنز جو ہیں وہ MI6 کے ہیں، یہاں پر یہ جتنے بھی ان کو اب جاسوسی زبان میں میرا خیال ہے کہ وہ آپریشنز ہی کہہ لیں، اب سٹنگ آپریشنز یا جو بھی کہتے ہیں، پراکسی جو کھیلی جاتی ہیں، تو وہاں پر امریکن CIA وہاں پر نہیں ہے کراچی میں، وہ MI6 کے ذریعے، اور MI6 لندن میں بیٹھ کے الطاف حسین صاحب اور ایک وہ نعرہ لگایا کرتے تھے بند ہو جایا کرتا تھا، تو کراچی کا جو امن برباد ہوا اس میں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا رول تھا، اور مقصد کیا تھا کہ کراچی کی پورٹ جو ہے وہ آگے نہ نکل جائے، بڑھ نہ جائے، تو لہٰذا دبئی کی اہمیت نہ کم ہو جائے، تو پیسہ، آل اکنامکس۔ تو اب وہ پاکستان کے جو بڑے لوگ ہیں جنہوں نے فیروز خان نون صاحب نے غالباً جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے گوادر کو پاکستان کا حصہ بنایا تھا، تو یہ گوادر پوری دنیا کی نظروں میں کھٹکتا ہے، تو سی پیک کا کیا معاملہ ہے گوادر تک، یعنی گوادر والی پورٹ استعمال ہونی ہے، تو لہٰذا وہ سی پیک مجموعی طور پر خود اور جو گوادر ہے وہ بالخصوص جو ہے وہ عرب ہوں، دبئی والے ہوں یا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہوں، ان کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے، اور سی پیک کھٹکتا ہو نہ کھٹکتا ہو، گوادر ضرور کھٹکتا ہے عربوں کو، یہ دبئی والوں کو۔ تو وہ مولانا فضل الرحمان صاحب وہ کہہ رہے کہ ان سے جو پیسہ، حالانکہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا اور جو عرب ہیں شیوخ ان کے ساتھ جو ان کا رشتہ ہے وہ بڑا نازک سا ہے، خصوصاً سعودی عرب والا، تو اور سعودی عرب کے ہی یہ آگے وہ ہیں، وہ شاخیں ہیں، تو انہی کے اتحاد کا حصہ ہیں۔ اس کے باوجود انہوں نے اپنی جو دوستی ہیں ان کو داؤ کے اوپر لگا کر یہ بات کی کہ عمران خان صاحب اور بھی بہت سے لوگ جنہوں نے النہان سے بیسکلی جو النہان نے اور جو انڈین تاجروں نے جو عمران خان صاحب کو پیسے دیے وہ اس لیے دیے تھے کہ وہ جب اقتدار میں آئیں تو سی پیک کا اور گوادر کا بیڑا غرق کریں، یہ کیس ثابت کرنا چاہتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب، جو انہوں نے کیا۔ تو ایک تو یہ آپ کو میں نے ذرا تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ بات آپ کے گوش گزار کرنی تھی۔ عمران خان صاحب کے متعلق جب آپ کو یاد ہوگا کہ جناب پرویز الہی صاحب کا جب باجا بج رہا تھا کہ وہ وزیر اعلیٰ بنیں گے پنجاب کے، تو میں نے اس فقیر نے ایک ٹویٹ کیا تھا، بربلا اتنا ٹویٹ کیا تھا کہ ایک عرصے سے آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان صاحب جب باتیں تھیں نا کہ جی کہ ان کے اتحادی ٹوٹ پھوٹ رہے ہیں ان سے، یہ اکتوبر کی بعد کی بات ہے، ارلی اکتوبر کے ہی دنوں کی بات ہے، لاہور میں آئے تھے اور آ کے انہوں نے جناب چودھری شجاعت صاحب کی جو ہے وہ عیادت کی تھی۔ تو عمران خان صاحب کے تب سے جو مونس کے معاملے سے لے کے، مونس کو آپ کو پتہ ہے کہ وہ وزیر نہیں بنانا چاہتے تھے، کیوں نہیں بنانا چاہتے تھے؟ وہ پسند نہیں کرتے، مونس الہی صاحب کو پسند نہیں کرتے، پرویز الہی صاحب کو بھی پسند نہیں کرتے، بامر مجبوری وہ جن کو ڈاکو کہتے تھے ان کے ساتھ انہوں نے دست تعاون بڑھایا ہوا تھا، اتحادی بنایا ہوا تھا، اسپیکر منتخب کیا ہوا تھا، لیکن جب جان کو آ گیا، اقتدار ہاتھوں سے نکل رہا تھا، تو انہوں نے پرویز الہی صاحب کو اپنا وزیر اعلیٰ ہٹا کے تو نامزد کیا تھا۔ تو ان کے ٹاکنگ ٹرمز تب تک نہیں تھے، ان کے ٹاکنگ ٹرمز جو ہیں جب یہ الیکشن جیت گئے ہیں تب بحال ہوئے۔ ان کے درمیان جو فوکل پرسن تھا، جو رابطہ کا پرسن تھا، جس کے ذریعے ساری کمیونیکیشن ہوتی تھی، وہ مونس الہی صاحب تھے۔ تو اس کا مظاہرہ جو ہے کہ ابھی تک وہ ان کے معاملات اتنے ٹھیک نہیں ہوئے۔ وہ لاہور میں آئے ہوئے تھے، پرویز الہی صاحب جپی مارنے لگے، وہ جو ویڈیو بھی آئی ہے انہوں نے اپنی باہیں جو ہیں وہ کھولیں اور عمران خان صاحب نے ہاتھ ملا کے چل بھی سائڈ تھے۔ اور پھر چودھری پرویز الہی صاحب کو بھی کرسی اتنی ہی پیاری ہے جتنی کسی اور سیاستدان کو ہوتی ہے، اور یہ چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں یہ عثمان بزدار صاحب نہیں ہیں، یہ آنے والے وقت میں پتہ چلے گا۔ اور یہ کس یہ مجبوری کی شادی ہے، اور مجبوری کی شادی کس نے کروائی ہے؟ یہ انہوں نے کروائی ہے جنہوں نے پرویز الہی صاحب کو عین ٹائم کے اوپر فون کر کے کہا تھا، اور یہ فون غالباً
جو مولانا فضل الرحمان صاحب کا پھر ذکر آ جاتا ہے، جو انہوں نے کہا کہ اٹک کے پار سے معاملات جو ہیں وہ تھوڑی سی گڑبڑ ہے، یعنی کہ ادارے تو نہیں ہمارے ساتھ کچھ کر رہے، کچھ شخصیات جو ہیں وہ گڑبڑ کر رہی ہیں اور اٹک سے پار، تو اشارہ وہ جس کی طرف ہے وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو انہوں نے غالباً یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہیں سے شمال سے ان کو فون تھا اٹک پار سے، اور وہ پھر انہوں نے اپنا راستہ بدل کے شہباز شریف صاحب اور زرداری صاحب کی جانب بڑھتے ہوئے قدم انہوں نے روکے اور عمران خان صاحب کی طرف گئے، اور ٹاکنگ ٹرمز اینڈ تک نہیں تھے، اور پھر وہ ہوئے۔ تو آج وہ میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ مجبوری کا عالم یہ تھا کہ وہ جس طرح عثمان بزدار صاحب کے ہوتے ہوئے عمران خان صاحب آ کے سی ایم کی کرسی کے اوپر بیٹھ جایا کرتے تھے، آج بھی وہ وہیں پر بیٹھے ہوئے تھے، ایک سائیڈ پہ پرویز الہی صاحب اور ان کا سپوت، اور درمیان میں سی ایم کی کرسی کے اوپر جناب عمران خان صاحب۔ تو یہ عمران خان صاحب کی جو ہے وہ حرص ہوس کتنی شدید ہے اقتدار کے لیے، چاہت کتنی ہے، اس کا بھی آپ اندازہ کر لیں۔ دوسرا یہ کہ یہ اس طرح کی کوئی حرکت اگر نون لیگ والا کرتا، پیپلز پارٹی والا کرتا، عمران خان صاحب پھکڑ تولا کرتے تھے، اتنے بڑے ایڈے ایڈے بڑے، تو وہ کہا کرتے تھے کہ نواز شریف کس صورت میں پروٹوکول لیتا ہے، تو یہ بات ان پر بھی صادق آتی ہے۔ لیکن عمران خان صاحب کا معاملہ ہے کہ ساڈا کتا تے تہاڈا کتا ٹامی ہیں جی، تے یا تہاڈا کتا تے ساڈا کتا ٹامی، تو جناب وہ خود کریں جو کچھ مرضی کریں، ان کو ساتھ خون معاف ہے۔ اگلی بات وہ کہہ گئے کہ جی 6 سے 8 ہفتوں میں الیکشن ہونے ہیں اور تیاری کر لیں، تو ظاہر ہے کہ یہ جو ان کی ٹون ہے، اور جو میں نے بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ 18 اگست والی جو بات ہے وہ کئی لوگ کر رہے ہیں کہ 18 اگست الیکشن کال ہوں گے، اور 8 اکتوبر کو الیکشن کے نتائج آپ سن رہے ہوں گے ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر، یعنی کہ 8 اکتوبر کو الیکشن ہوں گے۔ تو یہ بھی ایک جو ہے ایک سازشی مفروضہ جو ہے وہ ان دنوں بڑا سرگرم ہے، اور بہت یہ سینہ گزٹ باتیں پھیلی ہوئی ہیں، تو یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے یہاں پر۔ اور جو اشارے مل رہے ہیں وہ یہ مل رہے ہیں کہ جنہوں نے پرویز الہی صاحب کو وزیر اعلیٰ بنوایا، ایسے وقت میں ان کے ساتھ وعدہ کیا کہ جب کسی کے فرشتوں کو بھی نہیں پتہ تھا کہ عمران خان صاحب کی گڈی جو ہے وہ پھر ایک دفعہ بلے کی واہ میں چڑھے گی، تو وہ چڑھی، اور پرویز الہی صاحب جو ہیں وزیر اعلیٰ بنے، اور 10 سیٹوں کے ساتھ بنے، یہ کمال ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں 6 سے 8 ہفتوں میں کچھ الیکشن کال ہو سکتے ہیں، تو وہ کسی کے کہنے کے اوپر کہہ رہے ہیں، خالی کھلی نہیں کہہ رہے۔ اور وہ کہنے والے کون ہیں؟ وہ اٹک پار ہیں کہ اٹک کے اس طرف ہیں، یا دونوں اندروں سکیاں پہنا، ٹھیک ہے جی۔ وہ خیر ایک بات کی بات ہے۔ شہباز گل صاحب، یہ جو اگلی خبر میں نے آپ کو بتانی ہے، شہباز گل صاحب جو ہیں وہ جو منہ میں آتا ہے وہ بول دیتے ہیں، تو انہوں نے وہ الزامات، وہ شاہد حقان عباسی نے، چونکہ اب ان کے اوپر الزام ہے کہ انہوں نے فورن فنڈنگ جو انہوں نے لی، پروہیبٹڈ فنڈنگ لی، مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں کہ انڈین تاجروں سے پیسے لینے کا مطلب سی پیک کا بیڑا غرق کرنا، اور النہان سے پیسے لینا، شیخ النہان جو ہیں ان سے پیسے لینا، وہ گوادر کا بیڑا غرق کرنا، اور انہوں نے کیا۔ اور کسی دل جلے نے تب کہا تھا کہ جس کو نواز شریف کی فراغت میں سی پیک نظر نہیں آتا، اس کی فراغت کے پیچھے ان کو بھٹو کی پھانسی کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا ہوگا۔ تو یہ چیزیں اپنی جگہ کے اوپر، تو لہٰذا اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کہ جو انہوں نے پیسے پکڑے ہیں عمران خان صاحب نے، عارف نقوی، نہان، انڈین تاجر، اسرائیلی دجے تجے سارے، تو ان کو کاؤنٹر، شاہد حقان عباسی کو انڈیا پیسے دیتا ہے، اس طرح کی وہ باتیں کر رہے تھے۔ ایک صحافی ہمارے دوست لاہور کے جیو کے رپورٹر ہیں، وہ شیروانی صاحب جو ہیں، انہوں نے کہا، ان سے پوچھا کہ جی کہ بات یہ ہے کہ آپ تو 4 سال 3.5 4 سال الزام ہی لگاتے رہے، آپ کے پاس حکومت ہی پکڑا آپ نے کسی کو نہیں، آپ نے ثابت کوئی کچھ نہیں کیا، پروسیکیوشن آپ کی فارغ مٹھی ٹلی، الزامات کی سیاست نے پاکستان کی سیاست کا بھی بیڑا غرق کیا، پاکستان کی نظامت کا بھی بیڑا غرق کیا، پاکستان کی اکانومی کا بھی بیڑا غرق کیا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ آپ حکومت سے باہر ہیں، پھر بھی الزام، تو الزام در الزام، تو یہ الزام سے آگے کچھ بڑھے، ملک کو چلنے دیں اور ملک کو آگے بڑھنے دیں۔ پاکستان کی اکانومی کا حال آپ کی وجہ سے خراب ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی کہ پتہ نہیں آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں شیروانی صاحب، آپ جو تنخواہ لیتے ہیں آپ حلال کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، جسٹیفائی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ میں تو جسٹیفائی کروں۔ انہوں نے کہا بھائی ایک منٹ، کیڑی جسٹیفیکیشن ہے، کون سی؟ تم ہو کیا؟ بیچتے کیا ہو؟
یہ 90 کے اوپر بیٹھ کے یہ 19 شارہ جو ہے جہاں وزیر اعلیٰ کا جو آفس ہے کس حیثیت میں بیٹھے ہو یہاں پہ بیٹا؟ کس چکر میں یہاں پہ بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہے ہو؟ لوگوں کو تم باتیں کرتے ہو ٹکے ٹکے کی اور خود اپنی حرکتیں تمہاری وہ چورو چمارا والی، تو خود بھی وہی حرکتیں. تو انہوں نے اچھی خاصی لا پا کے جو ہے نا پیک کر کے اس طرح کر کے ان کی بازو یوں کیا، ان کی بغل میں ان کی عزت دی، ان کا چل بیٹا کار. تو شہباز گل صاحب جو ہیں ابھی تو مطلب یہ کہہ لیں کہ ابھی ان کے ساتھ بہت کچھ ہونا ہے، چونکہ پاکستان کے طاقتور ترین لوگ جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے ساتھ مل کے عیاشیاں کرتے رہے ہیں، مال بناتے رہے ہیں کچھ لوگ. اور جو باجوہ صاحب کو بھی میں نے پچھلی بھی جو تھا ہمارا ولاگ اس میں ذکر کیا تھا کہ باجوہ صاحب کو بھی جنہوں نے میرا مطلب ہے کہ ٹف ٹائم دیا ہوا ہے، تو ظاہر ہے کہ ان کے پلے کچھ تو ہوگا. سسٹم پورے کا پورا عمران خان صاحب کو سپورٹ کر رہا ہے اندر کھاتے، نام لیے بغیر طریقے کے ساتھ آپ دو زانہ سٹائل میں. تو لہٰذا اس لیے بچت ہے عمران خان صاحب کی بھی اور شہباز گل صاحب کی، لیکن کتنی دیر، اینڈ تو یہی ہونا ہے. اور باقی رہے گی پنجاب اسمبلی کی قرارداد. انہوں نے قرارداد منظور کی ہے کہ جی کہ ملک جو ہے وہ تباہی بربادی پھیل گئی ہے، ایک عالمی سازش کے نتیجے میں پاکستان میں ایک حکومت الٹائی گئی تحریک انصاف کی، اور لہٰذا اب حالات بڑے خراب ہیں، الیکشن صاف شفاف ہونے چاہیے. موجودہ الیکشن کمشنر کے ہوتے ہوئے الیکشن ٹھیک نہیں ہو سکتے، ممبران بھی جائیں وہ بھی جان سارے جان. اس وقت نا آج کی تاریخ میں جو ایک ٹی وی مذاکرے میں سن رہا تھا، میرے تینوں دوست ہیں، جو میزبان تھا دوست ہیں، بڑے اچھے دوست ہیں، جو عمران خان صاحب کی وکالت کر رہے تھے وہاں پر، اور کہہ رہے تھے کہ یار وہ دیکھیں کہ بات یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیوں کو چیف الیکشن کمشنر کے اوپر اعتماد ہونا چاہیے کہ نہیں. آگے میرا معصوم دوست جو اینکر وہ کہہ رہا جی ہونا چاہیے. پھر انہوں نے کہا کہ جی کہ اگر ایک سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کون سی ہے، انہوں نے کہا پی ٹی آئی، عددی اعتبار سے جی ہے. اگر اس کے سربراہ کو یقین نہیں ہے تو پھر ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے کہ نہیں، وہ چپ کر گئے. پھر وہ میرا جو دوسرا دوست ہے نیوٹرل، اس نے جناب مداخلت کی، اس نے کہا کہ جی کہ عددی اکثریت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے منہ میں جو آئے گا آپ جس کو جو کہیں گے وہ ہو جائے گا. کیا عددی اکثریت کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہیں وہ ایک ایویں مطالبہ کر دیں، کسی کے اوپر الزام لگائیں جانبداری کا، اور آپ مطالبہ کر دیں کہ جی کہ اے بھائن فارغون گھر جان. تو انہوں نے بڑی پتے کی بات کی کہ اگر فرض کرے کہ وہ چلے بھی جاتے ہیں چیف الیکشن کمشنر، تو پھر اگلا چیف الیکشن کمشنر کون آئے گا جی، کس طرح آئے گا؟ قانون تو کہتا ہے کہ وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر، تو وزیر اعظم شہباز شریف ہے، اپوزیشن لیڈر آجار ریاض ہے، آپ استعفے دے کے گھر بیٹھے ہوئے ہیں. تو پھر جو وہ لگائیں گے چیف الیکشن کمشنر وہ آپ کو منظور ہوگا؟ نہیں ہوگا. آپ نے پھر اعتراض کرنا ہے. آپ الیکشن جیت کے بھی روتے ہیں، یہ میں کہہ رہا ہوں. تو یہ جناب وہ انہوں نے وہاں پر جو ہے یہ مذاکرے کی ایک میں نے آپ کو روح سنا دی. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر سے مطالبہ کیوں ہے؟ فارن فنڈنگ کیس، بس سمپل سی بات ہے، اس کو زیادہ لمبا نہیں کھینچتے. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے ریفرنس بھی بھیجا تو حسنات ملک صاحب نے جو ترتیب ہے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی، نہیں کمیشن نہیں ہے، جوڈیشل کیا ہوتا ہے، سپریم جوڈیشل کونسل، سپریم جوڈیشل کونسل. کمیشن تو وہ ججوں کی اپوائنٹمنٹ سے متعلق ہوتا ہے. یہ کچھ ہائی کورٹ کے ججوں اور الیکشن کمشنر اور یہ جو آڈیٹر جنرل پاکستان ہوتے ہیں، ان کو اگر فارغ کرنا ہو تو پھر ریفرنس جاتا ہے اس کے پاس، اس کونسل کے پاس. تو پھر یہ اگر وفاق سے متعلقہ شخصیات ہوں تو پھر جو اس کی تشکیل ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے چیف جسٹس پاکستان، وہ اس کمیشن کے سربراہ ہوتے ہیں، چیئرمین ہوتے ہیں کونسل کے، عمرتا بندیال صاحب ہیں. باقی اس کے 4 ممبران میں سینئر ترین جج ہوتے ہیں قاضی فائز صاحب ہوں گے. اس کے بعد سیکنڈ سینئر پیونی جو ہوتا ہے وہ سردار طارق مسعود صاحب جسٹس، اور ایک سندھ جو سب سے سینئر ہوتا ہے ہائی کورٹس میں وہ ہوتا ہے مطلب جج جو چیف سینئر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، اور وہ سینیارٹی کے اعتبار سے سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس احمد علی شیخ، اور پھر متعلقہ ہائی کورٹ کا چیف جسٹس ہوتا ہے. تو چونکہ یہ فیڈرل ٹیریٹری ہے تو اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس کا ممبر ہوگا اطہر من اللہ صاحب، احمد علی شیخ، سردار طارق مسعود، قاضی فائز صاحب، نیوٹرل پاکستان کے دستور کی بات کرنے والے. باقی تو چیف صاحب تو ہو سکتا ہے نا کہ چونکہ ہینڈسم نے کہہ دیا ہے کہ مجھے یہ اچھا نہیں لگتا تو اینو فارغ کرو تو کر دیں گے، تو باقی 4 دا کی کرو گے. تو یہ فیٹ جو ہے یہ پھر وہی بات کہ اس کے اوپر جو ہے وہ سیاسی اس کے مضمرات اپنی جگہ کے اوپر، سیاسی داؤ پیچ علیحدہ سے، کیونکہ نون لیگ والے کہتے ہیں کہ یہ فیض
اور فیض کا فیض، وہ جو بھی آپ کہہ لیں، ان کا اپوائنٹی انہوں نے لگوایا تھا۔ عمران خان صاحب صحافیوں کو کہتے ہیں کہ یہ فوج نے لگوایا سی، تو مطلب اب یہ سردار سلطان صاحب جو ہیں، سکندر سلطان صاحب، اب ان کے اوپر نون لیگ کو، گورنمنٹ کو بڑا وٹ ہے کہ یہ فیصلہ کیوں نہیں جاری کر رہے۔ سنا ہے کہ کل جو ہے یعنی کہ وہ اجلاس ہے الیکشن کمیشن کا، تو دیکھیں کیا نتائج نکلتے ہیں۔ تو یہ 3 خبریں تھیں، تو اس کے اوپر جو تھا وہ آپ کے ساتھ بات میں نے کہا کہ ہو جانی چاہیے، رات گئی صحیح۔ تو کل انشاءاللہ پھر ملاقات کریں گے، اللہ تعالیٰ سلامتی رکھے، کل ملتے ہیں انشاءاللہ۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔